इसीलिए गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद है जनाब सरदार उवैस लगारी साहब, वफाकी वजीर तवानाई। सरदार साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। पहले तो ये बताइएगा, सुप्रीम कोर्ट ने जो मखसूस नशिस्तों का फैसला किया, जाहिर बात है सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो मनोअन सब उसको तस्लीम कर रहे हैं और तस्लीम करना भी चाहिए, लेकिन उस पर एतराज एक ये हो रहा है कि एक जमात जिससे इंतखाबी निशान जिनका नहीं था, लेकिन ये नशिस्तें जो थी ये उनका हक था। अगर कानूनी वजह से उनको ये नशिस्तें नहीं दी गई तो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को अगर ये नशिस्तें दे भी गई तो आप लोगों को मॉरली ये एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए थी। जी सर। शुक्रिया जी, आपने मुझे इनवाइट किया। आदिल भाई, बड़ा सिंपल इसका जवाब ये है कि अगर मैंने कोई इलेक्शन कंटेस्ट करना हो, फ़र्ज़ करें बतौर कैंडिडेट के अपने हलके में, और अगर मैं दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन के रिटर्निंग ऑफिसर के ज़रिए अपने नॉमिनेशन पेपर्स की ना जमा करवाऊँ, तो चाहे मुझे जितनी भी पॉपुलैरिटी हो मेरे हलके में, क्या मुझे इलेक्शन लड़ने दिया जाएगा? क्या कानून सिर्फ कन्वीनियंस के ऊपर और जी वो जो मोरालिटी है उसके ऊपर चलेगा? अगर आपने एक फुलफिल नहीं की कंडीशन, आपने अपनी पार्टी को रजिस्टर नहीं करवाया, या जो पार्टी के अंदर आप बाद में अपने आप को एसआईसी के अंदर करे थे, एसआईसी ने अगर लिस्टें नहीं दी, तो क्या उनको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए? ये तो कल कोई भी क्लेम कर सकता है कि मेरी पॉपुलैरिटी थी, इमोरल ग्राउंड्स हैं। इमोरल और जी मॉरल ग्राउंड्स जो है उसका ताल्लुक कानून के साथ कहाँ से है? या आपने कंडीशन फुलफिल की या नहीं की? और उनको चाहिए था, जो इतने कानूनदानों की पूरी फौज माशाल्लाह उनकी पार्टी में है और बड़े से बड़े नाम हैं, तो अगर उनने अपने पार्टी के अंदर इलेक्शंस नहीं करवाए, पार्टी सही तरीके से फाल नहीं रह सकी, उसका भी कसूर अब हमारा है। तो उसकी जो मोरालिटी और इमोरालिटी के साथ तो मेरे अंदाजे के मुताबिक तो कोई काम नहीं है। अब ये सीटें वेकेंट तो नहीं रह सकती ना, हाउस को पूरा तो करना है। तो हाउस को पूरा करना है तो कानून के दायरे के अंदर रह के करना है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, उसके अंदर 10 ऑनरेबल जजेस बैठे हुए हैं। आइन का जो 26वीं तरमीम को ये लोग क्रिटिसाइज करते हैं, तो उस आईनी के अंदर अगर कोई ह्यूमन राइट्स की वायलेशन या कुछ हो रही होती तो सुप्रीम कोर्ट ज़रूर जी नोटिस लेता और इस आइनी तरमीम को रद्द कर देता। जब आइनी तरमीम के ज़रिए, आइन की एक शिक के ज़रिए आइन एक ख़ास पोजीशन में है, तो उसी के अंदर रहते हुए उन्होंने फैसला करना है ना सर। अच्छा लगारी साहब, दूसरा बताइएगा, एक पीटीआई का दावा ये है कि उनको बिल्कुल सियासी मैदान से आउट करने की भरपूर कोशिश जो है वो की जा रही है। पहली मिसाल वो देते हैं, हमें बल्ले का निशान छीना गया, फिर हमसे ये नशिस्तें छीन ली गई। अब जो एक ही गवर्नमेंट है केपी में, उसको भी तरीके से बात की जाती है कि इसको भी खत्म किया जा रहा है। तो ये जो तासुर है जो पीटीआई की बकौल इस पर मुस्लिम लीग नून भरपूर अमल कर रही है कि इंतखाबी मैदान से तो वो आउट नहीं कर सके, इन तौर तरीकों से जो है उन्हें सियासत से आउट करवाया जा रहा है। मैं आपकी इन्हीं जो तीन जो जी वो दलाइल पेश करते हैं, इन्हीं मफरूजात के ऊपर अगर आप इजाज़त दें बात करें। उनको बल्ले का निशान नहीं दिया गया, क्यों नहीं दिया गया? किस बेसिस पे नहीं दिया गया? उन्होंने अपने इंटरनल इलेक्शंस नहीं करवाए। वो पार्टी बल्ले के निशान लेने के काबिल कानूनी तौर पे थी नहीं, इसलिए बल्ले का निशान नहीं दिया गया। दूसरी बात यह कि रिजर्व सीटों से उनको बाहर रखा गया। उसके अभी जी दलाइल मैंने अभी आपके सामने पेश किए हैं कि उसको क्यों नहीं किया गया, और सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है उसके अंदर उसको बिल्कुल दिया गया है। तीसरी बात है केपी के अंदर उनको किसी ना किसी तरीके से उनकी हुकूमत ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। हुकूमत वही जमात करती है या वही गिरोह करता है जिसकी अपने हाउस के अंदर एक मेजॉरिटी है। अगर इन दो वजूहात की वजह से उनके अब इस वक्त मेंबर्स आज़ाद हो गए हैं, और अगर उन मेंबर्स में से कोई मेंबर अपनी आज़ाद हैसियत के मुताबिक अपना फैसला उस पार्टी डिसिप्लिन के ना होने की वजह से जो इन प्ले ही नहीं होगा, वो आज़ाद होंगे, अब अपनी सोच और समझ के मुताबिक अगर कोई फैसला करते हैं, तो इसमें उन्हीं जी वो मेंबर्स का फैसला होगा ना।
کیا قانون ان کو وہ فیصلہ دینے کی اجازت دے گا؟ اگر دے گا تو کیا ان کو فیصلہ کرنے کا اختیار قانون دے گا؟ اگر دے گا تو وہ اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ کریں گے. اگر فیصلہ کریں گے جو پارٹی کے پی ٹی آئی کے انٹرسٹ کے خلاف ہوگا تو وہ کسی قسم کا اس میں رونا دھونا کس چیز کا ہے؟ تو وہ تو فیصلہ ان ممبرز کا ہوگا. اس کے مطابق اگر وہ لوگ جی میجورٹی کو وہ لوز کر جاتے ہیں اس ہاؤس کے اندر تو ہاں بالکل جو بھی میجورٹی لوز کرتا ہے. کیا حمزہ صاحب کی حکومت نے میجورٹی لوز کر کے جن فیصلوں کی بنیاد کے اوپر بھی فیصلے آئے، جن وہ لوازمات کو پورے کرنے کے لیے اس وقت کی جوڈیشری نے وہ فیصلے صحیح برے جو بھی کیے وہ کیے، تو حمزہ صاحب نے جب میجورٹی لوز کی تو کیا پرویز الہی کی حکومت نہیں آئی تھی؟ کیا پرویز الہی اس وقت جب سپیکر تھا تو حکومت کے اندر چینج نہیں آیا تھا؟ آیا تھا، بالکل چینج آیا تھا. اس وقت ان کی یہ جی موریلٹی اور امورالٹی کہاں پہ تھی؟ ٹھیک. اچھا لغاری صاحب، گزشتہ ایک 2 سال میں آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے ختم ہوئے جس کا آپ نے ہمارے ہی پروگرام میں اعلان بھی کیا تھا اور آپ کو اس کا بالکل کریڈٹ بھی جاتا ہے. بجلی کی قیمتوں میں اس سے کمی ہوئی. اب پاور سیکٹر میں ڈیجیٹل اور سمارٹ سسٹمز آپ نے متعارف کروائے، اپنا میٹر اپنی ریڈنگ ایپ متعارف ہوئی. اس کے بعد جو ہے ریکوری میں نمایاں اضافہ ہوا. سبسڈی جو ہے صرف مستحق افراد تک محدود ہوئی، اصلاحات ہوئی. لیکن وائڈر عوام کی اگر بات کریں تو یہ جو اصلاحات ہوئی ہے کب تک ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ وہ ریلیف جو ہے وہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہمیں نظر آئے؟ سر ریلیف تو تقریباً 7 روپے 80 90 پیسے، 7 روپے 41 پیسے کی کمی کے اندر کہ ریلیف تو سامنے آ چکا ہے. جولائی 2024 سے لے کے ابھی تک جو پروٹیکٹڈ کنزیومرز ہیں جو 1,80,00,000 سے بھی زیادہ ہیں، 3,80,00,000 میں سے، ان کو تو تقریباً کوئی 50% سے بھی زیادہ ان کی بجلی کے بلوں کے اندر پر یونٹ کی کمی آئی ہے. پرائم منسٹر نے پی ٹی وی فی جو ایک بہت بڑا کنٹینشس ایشو ہوتا تھا اور لوگ کمپلین کرتے تھے کہ پی ٹی وی کی فی ہم سے کیوں بجلی کے بلوں میں لی جا رہی ہے، اس کو بھی ختم کرنے کا پرائم منسٹر صاحب نے اعلان کیا. کل میں نے چیف منسٹرز کو بھی خط لکھا کہ الیکٹرسٹی کی جو ڈیوٹی ہے جس کا تقریباً کوئی 55 یا 60 پیسے کے قریب فی یونٹ اثر ہوتا ہے قیمت کے اوپر، اس کو بھی برائے مہربانی آپ لوگ خود اکٹھا کریں جس طرح بھی کرتے ہیں صوبائی حکومتوں کا وہ ہے. بجلی کی قیمتوں کے اندر جو لوگ کمپلین کرتے ہیں کہ 5-10 قسم کی مختلف اور چیزیں ہیں، اس کو آپ سمپلیفائی کریں، اس کا بھی ہم نے جی قدم اٹھایا. تو ان تمام چیزوں کا ریلیف تو اب لوگوں کو جانا شروع ہو گیا ہے کم قیمتوں کی بنیاد کے اوپر. آپ کی انڈسٹری کی قیمت بجلی کی جون 2024 سے لے کے ابھی تک کوئی 31% کی کمی اس کے اندر آئی ہے. تو میں امید رکھتا ہوں کہ جیسے جیسے نقصانات اور کم ہوں گے، جو اس سال تقریباً کوئی 125 ارب روپے سے ہم نے نقصانات پچھلے سال کے مقابلے میں کم کیے ہیں، تو اس کے سارے بینیفٹس لوگوں کو جائیں گے. لیکن پرائم منسٹر صاحب کا ایک خواب ہے جس کو ہم عملی طور کے اوپر امپلیمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ کنزیومرز کے لیے آسانی بھی ہو، اوور بلنگ کم ہو، ان کے صحیح وقت کے اوپر میٹر ریڈنگ ہو. تو ہم نے تو میٹر ریڈر کا اختیار بھی اب عوام کو دے دیا ہے. اللہ کرے وہ اس کو ذمہ واری سے اور اچھی طریقے سے اس کا فائدہ اٹھائیں اور اپنے اوپر جو اوور بلنگ اور غلط ٹائم کے اوپر میٹر ریڈنگ کی بنیاد کے اوپر جو سلیبز مختلف سلیبز کو کراس کر کے اوپر والے سلیب میں چلے جاتے ہیں، وہ اپنے آپ کو مینٹین کر کے رکھیں اور ہمارا محکمہ ان کو پوری طریقے سے اسسٹ اور فیسیلیٹیٹ کرے گا انشاءاللہ. ٹھیک. اچھا لغاری صاحب، پاور سیکٹر کے 2 بڑے مسائل ہیں جس پر آپ اور وزیر اعظم صاحب بار بار بات بھی کر چکے ہیں، گردشی قرضہ اور دوسرا بجلی چوری. 2 روز پہلے بھی وزیر اعظم صاحب نے اعتراف کیا کہ 500 ارب روپے کی بجلی ابھی بھی چوری ہو رہی ہے. کافی سخت اقدامات کیے جب سے آپ نے اس وزارت کو ٹیک اوور کیا ہے، لیکن بجلی ابھی بھی چوری ہو رہی ہے. 500 ارب روپے کی ایک غریب ملک کے اندر بجلی چوری ہونا، اور جہاں غریب آدمی جو ہے وہ تو اپنا بل بھی ادا کرنے کے قابل نہیں ہے، وہ پھر بھی ادا کر رہا ہے. کیا حکومت کو کچھ آؤٹ آف دا باکس اس کے لیے سولوشن ڈھونڈنے پڑے گی کہ یہ بجلی چوری بالکل ختم ہو جائے؟ عادل بھائی، ہم نے 2 آؤٹ آف دا باکس سولوشنز کے اوپر عمل درآمد بھی شروع کر دیا ہوا ہے.
بلوچستان کے اندر بجلی کے بل ریکور نہ کرنے کی مد میں اندازاً 80 ارب روپے سالانہ کا نقصان صرف کوئٹہ الیکٹرک کمپنی کو ہوتا تھا، جو ٹیوب ویل کو کے استعمال کے اندر جو ذمہ دار بجلی استعمال کرتا تھا اس کا بل ہی نہیں دیتا تھا۔ ہم نے اس کو سب بغیر ٹھیکوں کے سیدھا ڈائریکٹ کنزیومر کو بلوچستان کی گورنمنٹ نے، اور ہم نے 20 لاکھ روپے فی کنزیومر دیے، ان کو شمسی توانائی کے اوپر شفٹ کیا، اور آج تک تقریباً 18,000 ٹیوب ویلز کو ڈسکنیکٹ کر چکے ہیں، جس کی وجہ سے تقریباً سالانہ ہمیں امید ہے 60 سے 80 ارب روپے کے اندر کمی آئے گی۔ اور اس میں جو ٹیوب ویل والوں کے کھاتے میں نقصان یہ لوگ شو کرتے تھے ہماری کمپنی والے، ان کی جو بےایمانی اگر اور ہوگی تو وہ بھی ایکسپوز ہوگی، جب ان کی بجلی بالکل ہم ساتھ ساتھ 18,000 ٹیوب ویل کی بجلی کاٹ بھی چکے ہیں، اس کا ہمیں تقریباً ماہانہ 3 سے 4 ارب روپے کا فائدہ ہونا شروع بھی ہو چکا ہے، پچھلے 1-2 مہینے میں ہوا ہے۔ ایک یہ آؤٹ آف دی باکس سلوشن تھا۔ دوسرا، ہم نے جو بورڈز چینج کیے ہیں اس میں جس طرح میں نے پہلے آپ کو عرض کی، بجلی کی چوری کے مد میں اور ریکوریز بہتر کرنے کی مد میں ہم نے 127 ارب روپے سے نقصانات کو کم کیا ہے اس سال، جو ہم بتدریج اگلے 4 سالوں میں 100 ارب روپے فی سال اس کو مزید کمی کا ٹارگٹ اپنے لیے ہم نے رکھا ہے، اور پرائم منسٹر صاحب نے ہمیں دیا ہے۔ تو امید رکھتے ہیں کہ ہماری حکومت کے اختتام تک یہ بجلی چوری کا جو مسئلہ ہے یہ بہت حد تک کم ہو چکا ہوگا، اور پاکستان کی جو وزارت خزانہ ہے، جو آپ کے ٹیکس پیئر کے پیسے سے وہ چلتی ہے اور اخراجات کرتی ہے، اس کے پاس مزید یہ 300-400 ارب روپے کی سپیس آئے گی، تاکہ وہ ڈیولپمنٹ کے کاموں کے اندر اور لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے بہتر چیزوں میں پیسے کو خرچ کر سکیں۔ ٹھیک ہے، اچھا پرائیویٹائزیشن سر، بھی ٹھیک ہے پرائیویٹائزیشن لغاری بھی ایک صاحب، بہت بڑا حکومت رول نے، پلے کرے گی۔ ٹھیک ہے، حکومت نے سر بینکوں سے 1275 ارب روپے کا قرض لے کر گردشی قرضے کی ادائیگی کا فیصلہ کیا ہے، جو کہ تقریباً اندازے کے مطابق 6 سال میں 323 ارب روپے سالانہ آپ کو واپس کرنا ہوگا۔ آپ کیا گارنٹی دے سکتے ہیں کہ یہ جو بوجھ ہے یہ صارفین کی طرف پاس آن نہیں ہوگا؟ یہ آلریڈی بوجھ صارفین بیچارے اٹھا رہے ہیں، 3 روپے 23 پیسے فی یونٹ کا ڈیٹ سروس سرچارج کی شکل میں، لیکن وہ صرف اس قرضے کا جو کاسٹ تھی، اس کا سود تھا، اس کو بھرے تھے۔ اب ہم نے ساری جو پلاننگ کی ہے اس کے مطابق یہ گردشی قرضے کا نہ صرف سود اور اس کے اخراجات پے آف ہوں گے، بلکہ اس کا اصل رقم بھی پے آف ہوگی 1200 تقریباً 60 ارب روپے کی حد تک۔ 327 یا 350 ارب کے قریب گردشی قرضہ رہ جائے گا، 200 کچھ ارب روپے جو ہم نے حکومت کے پلانٹس کو دینے ہیں جس کے اوپر انٹرسٹ چارج نہیں ہوتا وہ بھی رہ جائے گا، اور باقی جن کو ہم یہ 1260 ارب روپے آئی پی پیز کو دیں گے ان سے ہم لیٹ پیمنٹ کے جو چارجز جو گردشی قرضے کا حصہ ہے وہ بھی ہم معاف کروائیں گے۔ تو یہ قرضے کی پیمنٹ جو ان کے ڈیوز کی ہے وہ اس بات سے مشروط ہے کہ وہ لیٹ پیمنٹ چارجز کو فورگو کریں گے، تو اس سے ہمارا گردشی قرضہ انشاءاللہ 1260 یا 70 ارب روپے کی حد تک مکمل اگلے 6 سالوں میں اتنے ہی بوجھ سے جو آج کنزیومر نے اٹھایا ہوا ہے بغیر کسی اضافی بوجھ کے انشاءاللہ نہ صرف سود بلکہ اصل بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ اچھا لغاری صاحب، آئی پی پیز کے معاملات جو ہیں کہاں تک پہنچے؟ کیونکہ آپ کا یہ کہنا تھا کہ ایک ایک معاہدے کو ری نیگوشیٹ کیا جائے گا، سو ویئر ڈو وی اسٹینڈ ایز وی اسپیک؟ ہمارے سی پیک کے جو دائرے کے اندر جتنے بھی ہمارے آئی پی پیز ہیں ان کے ساتھ ایک الگ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ لیول کے اوپر، کیونکہ سی پیک کا فریم ورک G2G تھا، وہ ہماری گفت و شنید ڈیٹ ری پروفائلنگ اور کچھ عناصر کے اندر جاری و ساری ہے، اور جیسی اس کے اندر کوئی پیش رفت ہوگی وہ ہم انشاءاللہ عوام کو اس کے اوپر آگاہ ضرور کریں گے۔ جہاں تک باقی آئی پی پیز کا تعلق ہے تو کچھ ونڈ کے پلانٹس رہ گئے ہیں اور کچھ نیوکلیر پلانٹس ہیں جن کے ساتھ ہماری نیگوسیشنز ٹاسک فورس کی جاری ہیں، اور وہ بھی انشاءاللہ ہم اکثریت تو آئی پی پیز کی ہینڈل کر چکے ہوئے ہیں، ان کے ریویو بھی کانٹریکٹس ہو گئے ہیں، سائن بھی ہو گئے ہیں کابینہ کی منظوری کے بعد۔ جو باقی ہیں وہ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ اگلے 102 مہینے کے اندر
ہمیں ریپ اپ کر لینے چاہیے انشاءاللہ۔ اچھا، دوسرا سردار صاحب، سولرائزیشن کے فروغ کی تو آپ بات کرتے ہیں، لیکن نیٹ میٹرنگ پالیسی اور سبسڈی کٹوتی جیسے اقدامات کے باعث صارفین میں ایک بے یقینی سی ہے، اور پھر اس بجٹ میں تقریباً 18% سیلز ٹیکس بھی لگا دیا گیا ہے امپورٹ پر۔ تو ایک طرف یہ اقدامات اور دوسری جانب کوشش آپ کہہ رہے ہیں کہ جی گرین انرجی کی طرف ہم جائیں۔ گرین انرجی کے حق میں ہم ہیں، ہمیشہ رہیں گے، اور پرائم منسٹر صاحب کے یہ عزم کا بہت امپورٹنٹ حصہ ہے۔ جہاں تک سولر نیٹ میٹرنگ کی جو شرائط ہیں اس کے اندر تبدیلی کی ضرورت ہے، تو وہ آج اس لیے کرنا ضروری ہے تاکہ آج سے 6-7 سال بعد آپ مجھے اس چیز کی ذمہ داری کے اندر نہ ٹھہرائیں کہ تمہاری اس ریگولیشنز کو نہ چینج کرنے کی وجہ سے اضافی 4.5 سے 5 روپے یونٹ گریڈ کی بجلی اور مہنگی ہوئی ہے۔ اگر سولر نیٹ میٹرنگ کی شرائط کو چینج کیا جائے، اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم سولرائزیشن کو ڈسکریج کر رہے ہیں، اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر، اور میں آپ کو اس بات کا یہ باور کراتا چلوں کہ پاکستان کے اندر سولر نیٹ میٹرنگ کے کنزیومر سے کہیں زیادہ وہ کنزیومرز ہیں جو نیٹ میٹرنگ کے علاوہ سولر پینل اور اپنی بجلی پیدا کر رہے ہیں اور اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ تو سولر نیٹ میٹر صرف 3,23,000 ہیں۔ سولر نیٹ میٹر کے یوزرز کے علاوہ کئی لاکھ، 10، 15، 20، 40، 50، 60، 80 لاکھ، 1 کروڑ سے زیادہ ایسے گھرانے ہیں پاکستان کے اندر جو اپنی شمسی توانائی کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، سستی قیمتوں کا ان پینلز کی فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور جو گلوبل کمیونٹی کے اندر پینلز کے اندر قیمتوں کے اندر کمی ہے اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اور اٹھاتے رہیں گے۔ ہم نے جو ٹیکسز لگائے ہیں سولر پینلز کے اوپر، جس کی اب پرسنٹیج غالباً 10% پہ آ گئی ہے نیچے 18 سے، وہ اس لیے لگائی ہے، اور وہ صرف امپورٹڈ پینلز پہ لگائی ہے تاکہ آپ کی پاکستان کے اندر امپورٹ کرنے والے پینلز کی جو ایک اسپیشل مراحت حاصل تھی، اور لوکل پروڈیوسرز آف پینلز کو وہ ٹیکس کی چھوٹ نہیں تھی، ہم نے ان کی برابری پہ لا کے ان کو کھڑا کیا ہے تاکہ ہمارا امپورٹ بل کم ہو۔